बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन और मैं हूं आलिया कैसर। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर से हम बात करेंगे जैसे कि अशरा रहमतुल आलमीन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह, और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये हम साल की सबसे बड़ी तक़रीब रखेंगे और ऐसी तक़रीब शायद माजी में कभी भी ना हुई हो, और मकसद सिर्फ यही है इन सेलिब्रेशन का, इन तक़रीबात का। एक तो ये कि वाकई वजह है सेलिब्रेशन की कि वजह तख्लीक दो कायनात जो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश का महीना, उनकी विलादत बासादत, उनकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने हकीकी मायनों में हमें ज़िंदगी गुजारने का जो ज़ाब्ता हयात दिया, जो तरीक़ा कार दिया, जो हिदायत की राह दिखाई, वही रोशनी की राह है। और इसीलिए हमने पाकिस्तान भर में चरागां भी किया, रोशनियाँ भी की, और इसको भरपूर मजहबी एहतराम के साथ, जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तो आज इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये दिन ख़ास तौर पर 13 रबीउल अव्वल तक जो है अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान किया गया, मुख्तलिफ जो तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है उसके हवाले से। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पहलू रहे सरकार दो आलम की ज़िंदगी के, उन पर भी हम बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ बात करेंगे वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट बराए इंसदादे हिरासियत, ख़ास तौर पर जो हिरासत के क़वानीन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और क्या जब हम हिरासगी की बात करते हैं तो ख़वातीन ही हमारे जहन में आती हैं, इससे मुतासिर मर्द भी होते हैं, और माशरे में हिरासत को रोकने के हवाले से क्या मज़ीद अहम इक़दामात करने होंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि नादरा की तरफ से एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, और वो ये है कि ख़वातीन को यह हक़ दिया गया है कि वो शादी करने के बाद अपने हस्बैंड का या अपने वालिद का नाम अपने शनाख्ती कार्ड पर अपने सरनेम के तौर पर रखना चाहती हैं या नहीं। उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि क्या ये एक माशरती पाबंदी थी या वाकई कानूनी तौर पर भी ख़वातीन पाबंद थीं कि उनको अपना नाम तब्दील करना था। जबकि T20 का तस्करा भी हम रखेंगे। 24 अक्टूबर बड़ा अहम दिन है, पाक भारत टाकरा, और ये वो दिन है जिसके लिए जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो इंतज़ार करते हैं, और जाहिर है कि इस दिन का इंतज़ार और पाकिस्तान के जो माजी में मैचेस रहे हैं उनका थोड़ा सा तस्करा भी रहेगा। UAE में होने वाले जो मैचेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहले इनको भारत में किया जाना था, लेकिन वहाँ पर कोरोना की जो सूरत हाल और हुकूमतों ने जो इंसानों के साथ सलूक किया, उसके बाद इसको UAE में रखा गया, और वहाँ पर अब 24 अक्टूबर का इंतज़ार जो है क्रिकेट के शायकीन तो कर ही रहे हैं, लेकिन दीगर मैचेस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये एक ओवरव्यू है हमारे प्रोग्राम का जो हम आप तक लेकर आए। बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है इकोनॉमी एनालिस्ट हैं, पॉलिटिक्स पर बात करती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उन पर बड़ी गहरी निगाह है, हिना आयरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हिना हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, और उसके साथ साथ बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी तफसील के साथ जो तजिया है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फरखंदा ज़िया साहिबा ने, मजहबी स्कॉलर हैं, उनके साथ बात करेंगे ख़ास तौर पर अशरा रहमतुल आलमीन के हवाले से। आगाज़ फरखंदा साहिबा आप ही से मैं करूँगी। मौजूदा हुकूमत ने 13 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान किया, हुकूमत के इस कदम को आप किस तरह से देखती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुन अस्सलाम। सकते हैं मुझे? जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, कभी आस्था हो जाती है कभी तेज, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं फरखंदा साहिबा, क्योंकि अब हम प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर आगाज़ कर चुके हैं इसका, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और रबीउल अव्वल का महीना वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पर पूरे मजहबी जोश जज्बे और एहतराम के साथ इन दिनों को सेलिब्रेट करने की हिदायत भी की। बड़े अहम इक़दामात पाकिस्तान भर में लिए गए हैं, आप किस तरह से देखती हैं इक़दामात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुस्लिम उम्मा को कि ये इतना मुकद्दस दिन जो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे रहमतुल आलमीन तशरीफ लाए, जो तमाम जहानों के लिए रहमत है, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों, चरिंद परिंद हर चीज के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए, और जिन्होंने खवातीन के हुकूक से लेके मर्दों के माशाल्लाह हुकूक तो थे ही उस माशरे में, लेकिन खवातीन के खासतौर पर हुकूक के लिए उन्होंने बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का, मैं कहूँगी कि एक फ्रेमवर्क पेश किया रियासत मदीना में उस वक्त जबकि इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो जब आप तशरीफ लाए तो उसके बाद औरत को उसका सही मकाम मिला जी, और उसको बेटी की हैसियत से फख्र समझा जाता था, बीवी की हैसियत से जीवन साथी समझा जाता था, और माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई।
پھر اس کو وراثت کے حقوق دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے، اور جو کہ اس وقت کی اسٹیٹ آف مدینہ جو تھی، جو اسلامی فلاحی ریاست تھی، جس میں کہ ماشاءاللہ اس وقت کی خواتین جو ہیں وہ اپنی تعلیم و تربیت ان کی ہوتی تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو ازواج مطہرات سے لے کے کہ حضرت عائشہ ماشاءاللہ جو کہ دین کی عالمہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی، اور ساتھ انہیریٹنس کے لاز کے اوپر ان کو بہت عبور حاصل تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو طب کے بارے میں بھی کافی علم حاصل تھا. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں جی کہ جو اسلام نے اصول دیے، رحمت للعالمین نے جو اصول دیے، وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہوئے، اور انہوں نے اور خواتین ابھی کی تو بہتری کے لیے بہترین اقدامات لیے. فخر زیاد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پنسوتا صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. یقیناً ہم نے اس پر ہم گزشتہ کچھ روز سے بات بھی کرے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، چلتا پھرتا قرآن انہیں کہا گیا، زندگی کے ہر شعبے سے ہمیں رہنمائی ملی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے مختلف پہلوؤں پر بات کی کہ کس طرح سے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا وہ ہمارے سامنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے بڑا ایک واضح ہمیں ہدایت بھی دی، درس بھی دیا اور راہ دکھائی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جو ہے آئی تھنک یو پوائنٹڈ آؤٹ. ہم ماشاءاللہ ہمیں میں سمجھتا ہوں سعادت ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آئی تھنک وی آر آل لکی. اور جہاں پر آئی تھنک ان کی سب سے جو میرے نزدیک ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی تھی وہ تھی ود رسپیکٹ ٹو مائنورٹیز. دیکھیں اپنے دین کے بارے میں تو ہر شخص بڑا پروٹیکٹیو ہوتا ہے. ہم تمام مسلمان اپنے دین کی جگہ جگہ تشہیر بھی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتیاں بھی بیان کرتے ہیں، اینڈ آف کورس اٹ از ون آف دا بیسٹ ریلیجنز ان دا ورلڈ. لیکن جہاں پر انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ تھی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود مائنورٹیز. دیکھیں مائنورٹیز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جگہ جگہ پر یہ کہا. کل ہم نے میثاق مدینہ کی بات کی تھی. اس کے بعد جب وہ مدینہ شریف گئے وہاں پر جا کر جس طرح انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا وہ ایک پوری دنیا کے لیے مشعل راہ تھا. It starts off with his last sermon جو آخری خطبہ تھا. اس میں بھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ لفظ استعمال کیے گئے تھے یا حی الذین آمنوا، یعنی تمام امت نہیں تمام دنیا کو ایڈریس کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں وما ارسلناک رحمت للعالمین، ہی از رحمت للعالمین، وہ فار آل ٹائمز ٹو کم، تمام امتوں کے لیے، تمام ہیومینٹی کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ یہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ بے شک وہ مائنورٹیز ہیں، وہ ڈفرنٹ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مذہب ڈفرنٹ ہے، بٹ یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ود ایکوالٹی، یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایز اف کہ وہ آپ کی کمیونٹی ہیں. ان کے جو حقوق ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے اپنی کیا کہتے ہیں عبادت گاہوں میں جانے کی، ان کو اجازت ہونی چاہیے اپنی ریلیجس پریکٹسز کو فالو کرنے کی، ان کو اجازت ہونی چاہیے اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی، ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنی وراثت کو آگے لے کے چلیں، وہ آپ کی سوسائٹی میں پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. ہمارے بالکل ویوز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں آن مائنورٹیز، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اس کے اندر آپ بات اس قسم کی کر دیں جس سے ان کی دل آزاری ہو. سو ان تمام پرنسپلز کو اگر آپ لے کے چلیں. اور اس کے بعد میں بالکل ایک جگہ کوٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ it has been held in the Holy Quran that if it had been your Lord's will they would have all believed, all who are on earth. Will you then compel humankind against their will to believe؟ کہ آپ کسی شخص کو اس کی will کے خلاف بلیو کرنے میں نہیں کمپیل کر سکتے اور ایسی اس کے اوپر کوئی بندش نہیں لگا سکتے جس کی بیسس پر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو ہے آپ کا مذہب قبول کرے یا اس کو اپریشن کا نشانہ بجایا جائے. انفیکٹ حکم اس چیز کا ہے کہ آپ اپنا جو رویہ ہے اس کو اتنا درست کر لیں یا اس رویے کو آپ اتنا کریکٹ رکھیں کہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے اور وہ لوگ آپ کو دیکھ کر فالو کریں. جی بالکل آپ نے پنسوتا صاحب بڑی اہم بات کی ہے نا. آپ کی طرف آنا چاہوں گی. دو بڑی اہم چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں غیر مسلموں یا اقلیتوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ، جو سلوک یا احکامات رہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے انسانیت کی بالادستی تمام تر چیزوں سے اس کو اوپر رکھنے کا درس دیا. اور جیسے کہ پنسوتا صاحب نے بھی کہا کہ قرآن نے بڑا واضح کیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی جس کو دینا چاہے وہ اس کو دے گا، لیکن ہمیں اپنے رویوں سے لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟
بالکل اسلام سب سے پہلی چیز جو انسان کو دیتا ہے، تمام انسانیت کو دیتا ہے، وہ فریڈم ہے۔ فریڈم جس کی بات کی جاتی ہے آج، اصل آزادی ہے کیا؟ اصل آزادی یہ ہے کہ آپ جس بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلنا چاہیں، جو بھی آپ کا بلیف ہے، جس مذہب کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں۔ اسلام میں بھی یہ ہے، اسلام میں تعلیمات دے دی گئی ہیں، ضابطہ حیات بتا دیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سنہ ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد چوائس جو ہے وہ انسان پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اس کو فالو کرنا چاہے یا نہیں۔ امپلیمنٹ کرنا یا جبراً کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا، نہ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام کے دائرہ میں داخل کریں۔ اس کے باوجود اسلام کی تعلیمات کیونکہ اتنی امن پسند ہیں، اتنا بیلنسڈ آپ کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، کہ اس ٹائم پہ دنیا کا سب سے بڑا گروئنگ مذہب ہے، اور بہت سارے لوگ خود اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں، ان پہ کسی قسم کا جبر نہیں ہوتا، وہ صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو جب وہ تفصیل میں جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مذہب کیا سکھا رہا ہے، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، اس کے بعد وہ خود بخود اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اس مذہب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام اور قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اور ہر شعبے کے لیے ہمیں بہت واضح طریقے سے گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، آپ کے بچپن کے مراحل سے لے کے بڑھاپے کے مراحل تک، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہے، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے، یا آپ کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے لیے آپ نے کس طرح کی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنا ہے، کس طریقہ کار پہ آپ نے چلنا ہے، بڑے واضح طریقے سے اسلام میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود اسلام کو قبول کرنا یا اسلام کو فالو کرنا اس کی مرضی چھوڑ دی گئی ہے انسان پر خود۔ جی بہت شکریہ فرخندہ زیا صاحبہ، آپ کی طرف میں واپس آنا چاہوں گی، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، یعنی کہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے اور وہ جہاں جو گزر گئے ان تمام جہانوں کے لیے، ان کو تمام تر مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا مشکلات ہیں اور ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے کہ ہماری نسلیں یہ سمجھ سکیں کہ رحمت للعالمین نے واقعی ہمیں زندگی کے ہر راستے میں گائیڈنس دی ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز میں ایک ایگزامپل یہ بھی دینا چاہوں گی، پہلے یہ مائنورٹیز کی بات ہو رہی تھی، کیا آپ کچھ ایڈ کر سکتی ہوں اس میں ایگزامپل؟ جی بالکل۔ اس میں یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسٹیٹ آف مدینہ بنائی تو ان کی کائنڈنس اور اچھے بیہیویئر کی وجہ سے مختلف ریلیجن جو تھے ان کے گروپ ان کی طرف وزٹ کیا کرتے تھے۔ جب وہ وزٹ کرتے تھے تو خود ان کو انٹرٹین کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ ایک کرسچن نجران کے کرسچنز آئے تھے ان کے پاس اور ان سے ڈسکشن ہوئی، اور ان کے ریلیجس ریچولز کا ٹائم آ گیا، ان کی عبادت کا ٹائم آ گیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں انہیں کہا کہ آپ اپنی عبادت ادھر کر لیجئے، اور ان کو کوئی فورس کنورژن، کوئی فورس نہیں کیا گیا کہ آپ ریلیجن کو چینج کریں، بلکہ ان کو جگہ پرووائڈ کر دی گئی کہ آپ جا کے اس جگہ پہ عبادت کریں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے کہ جب ہم چارٹر آف مدینہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ جیوز بھی تھے، تو ان کو ایکول اسٹیٹس ایز اے سٹیزن دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اسٹیٹس میں بالکل مسلمانوں کے برابر ہیں، اور آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں اور ہم اپنا مذہب پریکٹس کریں گے، کوئی کمپلژن نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ جس طرح سے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی اور آزادی کا ایک درس دیا اور لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ فرخندہ زیا صاحبہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پنسوادہ صاحب آپ کی طرف میں واپس آنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ شامل کریں گی، لیکن میں آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی، جب ہم غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آج ایک بار پھر سے ہم ریاست مدینہ کے اس تصور کو جو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن پر عمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، آج اس ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے اور اس میں ہر طرح سے جو غیر مسلم ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہم بہتر کر رہے ہیں؟ بالکل جی، آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو اقدامات ہیں وہ بہت سارے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے جو قیام کا فیصلہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہ انتہائی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس ریاست مدینہ کا قیام ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی تھی جس میں مائنورٹیز کی تفصیلات بڑی ایک
प्रॉपर सेर हासिल तरीके से उन्होंने उसके एंड में सजेशंस भी थी, उनका पैराग्राफ 37 था जजमेंट का। मैं चाहता हूं कि मैं वो कुछ चीजें जो है वो जरूर इधर रखूं आपके सामने, ताकि वफाकी हुकूमत भी उसको, एक तो उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का जो है ना तश्कील देनी चाहिए, और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो ये होनी चाहिए कि मजहबी रवादारी जो है उसको क्याम में लाया जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो स्कूल और कॉलेज के दर्जात हैं इस पर ऐसे मुनासिब नस्ब या निसाब तश्कील देने चाहिए जो मजहबी और समाजी रवादारी की को फरोग करें। अब इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टेप तो ले चुकी है जो हमारा मजहब पढ़ाने वाली बात है, लेकिन उसके अंदर ये चीज भी इंक्लूड करनी चाहिए कि माइनॉरिटीज के हकूक क्या हैं और उनके साथ आपने कैसा को एग्जिस्ट करना है। फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि जो नफरत अंगेज तकारीर है उसकी हौसला शिकनी को यकीनी बनाया जाए, और मरतकब पाने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने एक प्रॉपर जो एक काउंसिल थी बराए अक़लियती की तश्कील दी जाए, जिसका बेसिक जो मकसद है वो ये हो कि इनके खिलाफ प्रॉपरली डील किया जाए। मखसूस पुलिस की फोर्स तश्कील जाए जो कि अक़लियतों के हद तक हैंडल करे, जो माइनॉरिटीज को हैंडल करे। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे, फिर हमारे एडवोकेट जनरल्स थे, उनकी तरफ से कहा था कि एक अक़लियतों का मुखस्सस कोटा एक मुख्तस किया जाए प्रॉपरली, और उस कोटे को दौरान जो लोग हैं उनको प्रॉपरली उसके अंदर इंडक्ट किया जाए। यानी जगह 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 पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर हम इन लोगों की जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है उसको वी हैव टू मेक श्योर कि इट इज बीइंग मेड, इट इज बीइंग डन। और फिर जो तमाम मुकदमात हैं अक़लियतों के खिलाफ, उन मुकदमात को बरोकार लाया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनको हल किया जाए एक से पहले। और ये जजमेंट जो है ये मशअल राह बनती है अगर हमारी वफाकी हुकूमत आज भी चाहे इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं जनाब साकिब जिलानी साहब जो कि एक वकील हैं, उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है, और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जाके उस जजमेंट की कॉपी लेके उसको मनवन इम्प्लीमेंट करे, बिकॉज दैट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जजमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कि तहाई काबिल एहतराम हमारे साहब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर काम किया हुआ, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक, हिना साहिबा, हम अपने माशरे को किस तरह से इस तरफ राग़िब कर सकते हैं कि हम अक़लियतों गैर मुस्लिमों के साथ दी गई हिदायत के मुताबिक सलूक भी करें और अमल भी किया जाए उसके? देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दी है कि किस तरह से आपने अपनी सोसाइटी में जो इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने पढ़ी। मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हुए उस टाइम पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया, तो जिन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और उसके बाद वही लोग जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनको माफ़ फरमाया बल्कि साथ में उनको ये हिदायत भी की कि जब आप दायरा इस्लाम में नहीं थे तो आपके साथ नरमी और रहम का मामला किया गया। तो इसी तरह से आपने वो लोग जो इस्लाम के दायरा कार में नहीं है उनके साथ उस तरह सख्ती से पेश नहीं आना, बल्कि उनके मज़हब का एहतराम करना है। तो उन टीचिंग्स को सामने रखते हुए हमें तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हर दूसरे मज़हब के मानने वाले को, हर दूसरे सेक्ट को इवन हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक आलमी तौर पे प्रोपेगेंडा हुआ बहुत बार पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ओवरऑल, और जिसमें ये डिवाइड करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे अहमद साहब भी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ कोटास हैं, स्पेशली हमारे पार्लियामेंट में, बाकी जगहों पे, हर डिपार्टमेंट में सीट्स मख्तस की जाती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, और इसको यकीनी बनाया जाता है कि हर जगह पे उनकी नुमाइंदगी मौजूद हो। साथ ही साथ हमारी कानून साजी भी इस तरह से की जाती है कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। और एज ए नेशन भी हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे टाउन में, ओवरऑल हमारे मुल्क में जितने गैर मुस्लिम या अक़लियतें आबाद हैं, हम उनके मज़हब का एहतराम करें और उनको प्रॉपर स्पेस दें जो कि हुकूमत दे भी रही है हुकूमती सतह पर भी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल लाहौर में करतारपुर का जो है गुरुद्वारा है, और इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को उनके मज़हब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है। और साथ ही साथ न सिर्फ हिंदू बरादरी बल्कि साथ जो ईसाई हैं हमारे यहाँ,
ملک میں، ان کے لیے ہر شہر میں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں چرچز ہیں، وہ اپنے چرچز میں جاتے ہیں اور بہت آزادی کے ساتھ اپنی ریلیجیس اوبلیگیشنز کو پورا کرتے ہیں، اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو ساتھ ساتھ پوری قوم کو اس پریکٹس کو آئی تھنک آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. یہاں پر ناظرین ایک مختصر سے وقفے کی جانب آگے بڑھیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہم بات کریں گے. ایک تو یہ نادرا کے جو حالیہ اقدامات ہیں، خاص طور پر خواتین کو یہ حق دینا. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے بڑے واضح احکامات دیے اور پھر پریکٹیکلی انہوں نے جو مختلف رشتے تھے ان کے اس میں ان کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا. آج ہم بہترین اقدامات لے رہے ہیں. موجودہ حکومت کی کاوشیں ہیں کہ چاہے وہ خواتین ہوں، معاشرے کا دیگر طبقہ ہو، اس کو برابری کے حقوق حاصل ہوں. تو نادرا کے احکامات یا اقدامات پر ہم کچھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ برائے انسداد حراسیت جو ہے ان کے اقدامات پر کچھ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کر لیتے ہیں نادرا کا حالیہ قدم، خواتین کو ان کی اپنی مرضی کی شناخت رکھنے کا حق دینا. پنسودا صاحب، آپ سے اس کا آغاز کروں گی. کیا ہمارے پاس کوئی قانونی اوبلیگیشن تھی اس سے پہلے کہ خواتین نے اگر شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لازمی طور پر اپنے سرنیم کے طور پر لکھوانا ہوتا تھا، یا پھر یہ ایک معاشرتی دباؤ تھا صرف؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک انآفیشیل پالیسی تھی which was being followed by نادرا، اور یہ ہمارے چیئرمین نادرا جو ہے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ چیز کا ذکر کیا جو کہ غالباً انہوں نے 14 تاریخ کو کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی کہ یہ ایک انآفیشیل پالیسی تھی which was being carried out in پاکستان. دیکھیں ہماری جو خواتین کی رائٹس ہیں، جو ہمارے خواتین کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اگر دیکھیں تو اس میں رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے انڈر آرٹیکل 14، رائٹ ٹو لائف ہے، ان کی آئیڈینٹی اٹ سیلف ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. دے آر acknowledged and recognized as citizens of Pakistan as an extent, you know, as a different identity. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جناب ان کی کوئی جو کسی طرح بھی مرد کے ساتھ شناخت جو ہے وہ منسلک ہے. اب اس شناخت کے ایسپیکٹ کو آگے لے کر نادرا نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور چیئرمین نادرا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ عورت کی سویٹ ول ہے if she wants to carry on her husband's name as far as the document is concerned، یا وہ اپنے ادھر جو اپنے والد کا نام رکھنا چاہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اور بالکل اگر قیامت والے دن ہم سب کو اپنی والدہ کے نام سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمارا وہاں پر نام لیا جا سکتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ایسے قوانین بنانے والے جس میں ہم خاتون کو اس چیز سے جسے کہتے ہیں کمپلیٹلی آؤسٹ کر دیں that she has no right to be called through her father's name or her husband's name. یہ بالکل ان کا ذاتی اور پرسنل اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آف لیٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھیں تو تمام ججمنٹس کے اندر جو انحصار کیا گیا ہے، جو ریلائنس کی گئی ہے، وہ اس چیز پر کی گئی ہے کہ عورت ایک انڈیپینڈنٹ ہے، عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی انہیریٹنس کلیم کرے، عورت کے پاس اپنا رائٹ ہے وہ کام کرے، عورت کے پاس رائٹ ہے وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے. قرآن پاک کی جو منشا ہے اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا. 1400 سال پہلے ہم ابھی عشرے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کی بات کر رہے تھے. اس ٹائم پر رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ ٹو پراپرٹی اور خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی گئی. ان تمام رائٹس کی ان ٹائم پہ بات کی گئی. تو ہم آج کون ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو کرنے والے کہ جی ان کو یہ رائٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنا ایسوسیٹ کرے نام کسی کے ساتھ. اٹس اے فینٹاسٹک اسٹیپ اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اسٹیپ. ایز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں شاید سبسٹینٹیولی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس کا ایک آئی وڈ سے کہ پبلک اسکرین پر ایک اس کی امپورٹنس جاتی ہے، ایک انٹرنیشنل
انٹرنیشنل فرنٹ پر امپورٹنس جاتی ہے کہ پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں, اینڈ دس از نیڈ آف دا ڈے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ایونچولی آف کورس پاکستان کی پرالٹی اتنا کرٹیسزم آتا ہے, ہماری نیبرنگ کنٹری افغانستان پر اتنا کرٹیسزم آتا ہے, سو وہ پھر ہماری طرف بھی ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. سو آئی تھنک یہ وہ چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس ہیں دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک in order to empower females in Pakistan. ہنا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل اچھا اقدام ہے, اور اس میں جیسے کہ بات کر رہے تھے احمد کہ اس میں فریڈم والا عنصر بہت زیادہ ہے. خواتین کو لبرٹی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنا سرنیم چینج کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ایشو جو آتا ہے, بہت لمبے پروسیجرز ہوتے ہیں. سرنیم جب چینج ہوتا ہے سارے ڈاکیومنٹس چینج کروانے پڑتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ انہیریٹنس سے ریلیٹڈ جو لیگل ایشوز آتے ہیں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. سو ہیڈ آف فیملی کے نام سے پراپرٹی اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جب ان کے بچوں کا نام یا سر نیم چینج ہو جاتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ مس انڈرسٹینڈنگز, مس کمیونیکیشن, ڈیلیز, اننیسیسری ڈیلیز آتے ہیں, اور یہ ساری ہرڈلز جو ہیں ان سے بچنے کے لیے خواتین کے پاس اب یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے فادر کے نیم کو کنٹینیو کریں یا وہ شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کا نام لگائیں, جو بھی ان کو سوٹ کرا ہوگا. لیکن اوور آل مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے, اور ڈاکیومنٹس وغیرہ کو چینج کرانا آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے, اور اس لبرٹی کے بعد بہت ساری چیزوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی. پنسودا صاحب, قانونی طور پر میں آپ سے یہ بات ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جب بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جب خواتین اپنا سرنیم چینج کرواتی ہیں تو ظاہر ہے کہ خواتین کو شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا, پھر ایک فیملی ان کی ایک الگ رجسٹرڈ ہوتی ہے, ان کے بچوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا اگر وہ اپنے والد کا سرنیم رکھتی ہیں تو کیا قانونی کمپلیکیشنز رہیں گی؟ اس ضمن میں بھی کوئی خاص اقدامات لینے پڑیں گے ان کو گائیڈنس اور اویئرنس دینے کے لیے؟ دیکھیں, قانونی امپلیکیشنز تو ایسا سچ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے فادر کا نام رکھیں یا اپنے ہسبینڈ کا نام رکھیں. اٹ ہیز گاٹ مور ٹو ڈو ود ہر انڈیپینڈنس. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے وہ تو وراثت میں بھی, اور آپ کے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا سارا ڈیٹا ہے اس میں اٹ از ویری کلیئرلی انکارپوریٹڈ کہ آپ کا فادرز نیم کیا ہے, آپ کا ہسبینڈز نیم کیا ہے. یہ ضرور بات ہے کہ جب شادی کے بعد ایٹ ٹائمز نام چینج ہوتا ہے تو شادی کے بعد نام چینج کرنے سے کئی دفعہ اسپیلنگ مسٹیکس اور اس قسم کی چیزیں جنم لیتی ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سالہ سال لٹیگیشن چلتی ہے, اینڈ دین ان دی اینڈ جا کے ان کو ان کی پراپرٹیز یا ان کا جو شرعی حق ہے وہ ملتا ہے. دیکھیں, جو ایک بنیادی فرق ہے نا, پہلے بھی ہمارے پاس یہ چیز موجود تھی کہ وہ اپنا نام جو کہ اینڈ پہ اپنے ہسبینڈ کا نام لگائیں یا نہ لگائیں. اب جو بنیادی ڈفرنس آیا ہے وہ یہ ہے کہ نیچے جو کالم ہوتا ہے شوہر کا نام, اس کی جگہ آپ اگر وہ چاہیں تو فادرز نیم کنٹینیو کر سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادی کے بعد ایک بہت بڑے پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی تھی, اور میں آپ کو بتاتا ہوں خواتین کو کن کن جگہوں پہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے تھے. پہلی جگہ تعلیم, جب وہ باہر پڑھنا چاہتی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا تو اگر شادی کے بعد ڈاکیومنٹس چینج ہوئے تو بہت دفعہ ان کے ویزاز ریجیکٹ ہو جاتے تھے, which was a huge problem for them. Secondly, ڈگریز کی جب ویریفیکیشن ہوتی تھی یا ڈگریز کی پریپریشن ہوتی تھی اس کے اندر ان کو بہت پرابلم آتے تھے کہ آپ کے نام میں چینج کیوں آ گئی ہے, آپ کے نام میں ایسے ایشوز کیوں آ رہے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ انہیریٹنس کے معاملات تھے, جس کا آپ نے خود بھی ہائی لائٹ کیا ہے. جب آپ لٹیگیشن میں جاتے تو ایک سلائٹسٹ آف دا چینجز جو ہوتی تھی ان دا نیم, that would lead to a lot of complications. تو انسٹیڈ کہ آپ ان کو یہ complications میں ڈالیں just merely because کہ جی وہ ہسبینڈ کا نام لکھتی ہیں یا باپ کا نام لکھتی ہیں. So now Nadra has officially changed this policy and has given her that option کہ جو مرضی جس کا مرضی نام لکھے, وہ اس کا اپنا ذاتی پرابلم ہے. وہ ایک مرد جو ہے نا جی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک مردوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو بتائیں کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. Let them do what they want to do. اچھا, یہیں سے ہم اپنی بات جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ برائے انسداد حراست. یہ جو محکمہ کام کر رہا ہے حراست کی, جب ہم بات کرتے ہیں حراستی کے قوانین کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اس میں یہ بتائے گا, کیونکہ عمومی طور پر پہلا کانسیپٹ یہی آتا ہے کہ شاید خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ ہوئی ہے یا پھر ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ اس سے پہلی سوچ میں مائنس ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائے گا کہ حراست کے قوانین جو کام کر رہے ہیں اور یہ جو محکمہ کام کر رہا ہے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے دونوں کے لیے؟ دیکھیں جی, خواتین کی سے ریلیٹڈ جو حراست کے قوانین ہیں جس کو ہم سیکشل ہراسمنٹ بولتے ہیں, وہ ہمارے 2-3 جگہوں پر بیسکلی درج ہیں. پہلے پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہے. پاکستان پینل کوڈ بڑا کلیئرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے اس کے قوانین جو ہے وہ کیا ہے. دوسرا جو ہمارا ہے وہاں پر 509 ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو ایک اسپیشل قانون بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں جی پروٹیکشن آف فیمیلز یا ویمن
at their workplace against sexual harassment. جی. اب یہ قانون جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ قانون تھا جس کا قیام 2010 میں آیا, پھر 2012 میں پنجاب کا قانون آیا, اور اس کے لیے ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کو فوسپا بولتے ہیں, اور یہ اتھارٹی جو ہے دیٹ از بینگ ہیڈ بائی کشمالہ طارق صاحبہ, اس وقت جو ہماری وفاقی محتسب ہیں جس کو ہیڈ کر رہی ہیں. اس اتھارٹی کے پاس 2 پاورز ہیں, ایک تو یہ کہ سیکشل ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کلیم ہو تو وہ ان کو مرد کو سزا دے سکتی ہیں, اور سزا ان کے پاس ہے, میجر پینلٹیز ہیں, مائنر پینلٹیز ہیں, اس میں ریڈکشن آف پے ہے, فائنز ہیں, ان کو سینشور ہے, وارننگز ہیں. اینڈ ساتھ ساتھ دوسرا قانون جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں وہ ہے اگر خواتین کو انہیریٹنس سے جو ہے ڈس انہیریٹ کیا جائے, وہ 2020 کا قانون ہے. ان دونوں کو وہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں, اور یہ دونوں پاکستان کے بہت بڑے پرابلم ہیں. اور مرد حضرات, خصوصی مرد حضرات پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ they can operate with immunity as far as this part is concerned. نہ وہ خواتین کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی کر رہا ہوں جو کرتے ہیں ڈس انہیریٹ کرتے ہوئے سوچتے ہیں, اور نہ ہی جب سیکشل ہراسمنٹ کی جاتی ہے اس ٹائم پہ سوچتے ہیں. تو اس دونوں کے لیے پروٹیکشن دینا بہت ضروری تھی. 836 کیس فائل کیے گئے جس میں سے تقریباً 126 جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے, باقی تمام ڈیسائیڈ کیے. I have to commend کشمالہ طارق صاحبہ پرفارمنس here because مجھے خود بھی موقع ملتا ہے ریگولر ان کے پاس پیش ہونے کے لیے. یہ واحد پاکستان کا فورم ہے جو میں کوزا جوڈیشل فورم کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر ایک عدالت سے زیادہ بڑھ کر آپ کو احترام دیا جاتا ہے, ایک عدالت سے زیادہ بڑھ کر ٹائم پر چیزیں ٹیک اپ کی جاتی ہیں, کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے, اور جو چیزیں ہیں ان کو بالکل قانون کے عین مطابق دیکھا جاتا ہے. اینڈ شی از نون ٹو پاس ویری گڈ ججمنٹ, شی از اے بریو جج. میں چونکہ آپ کو یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, تو ان کو جو یہ قانون ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. وہاں پر وٹنس پروٹیکشن پوری ملتی ہے, خواتین اگر ویسے بھی چلے جائیں ان کو گائیڈنس ملتی ہے, اگر کسی خاتون کو کوئی لیگل ہیلپ چاہیے, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہراسمنٹ, شی کین سمپلی گو اینڈ اپروچ دا فورم, اور اس کو پوری A to Z ہیلپ دیتی ہے وہ فورم. ٹھیک. ہنا صاحبہ, اگر ہم اسلام کی بات کرتے چلیں, مغربی معاشروں کی پہلے بات کر لیتے ہیں, تو وہاں پر خواتین کے حقوق غصب کیے جاتے رہے. ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ بہت زیادہ آزاد خواتین نہیں تھیں, جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ خواتین کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا, اور اب ہمارے مختلف ادارے جس طرح سے یہ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ برائے انسداد حراسیت, خواتین کی املاک, ان کی جو انہیریٹنس ہے, ان کے معاملات سے لے کر کام پر ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے, اس معاملات میں بڑے تیزی اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے. آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں اس ادارے کو, اور مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ عالیہ 3-4 پوائنٹس آپ نے ابھی اٹھائے ہیں اپنے سوال میں, ان پہ باری باری بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آپ نے انہیریٹنس والی کی اور مغربی معاشروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا, اسلام نے 1400 سال پہلے سب سے پہلا مذہب ہے جس نے خواتین کو جائیداد میں سے حصہ دیا اور باقی بنیادی حقوق خواتین کو دیے. مغربی معاشروں کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ سالوں میں, لیٹس سے پچھلے 100 سالوں میں یہ قانون سازی کی, اور اس کے بعد اپنی خواتین کو یہ رائٹس دینا شروع کیے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ رائٹس دیے, اور اس کے بعد جو مسلم قومیں ہیں کہیں نہ کہیں ان سے کوتاہی ہوئی, انہوں نے اس طرح سے ان لاز کو, اسلامک لاز کو امپلیمنٹ نہیں کیا. کچھ ملک بہت اچھے سے اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے, پاکستان آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا ہے, اپنے اداروں کو مضبوط کر رہا ہے, قانون سازی کی جا رہی ہے. ابھی وفاقی محتسب کی جو بات کی گئی, بہت افیکٹو ادارہ ہے. یہاں پہ جتنی کمپلینس جاتی ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے, پراپر رسپانس دیا جاتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں, جس طرح سے ہمیں سب کو پتا ہے کہ جوڈیشری میں کیس آپ کا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے, اور کئی کیسز تو سالوں تک چلتے ہیں. سو وفاقی محتسب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ کم ٹائم میں جلد از جلد کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور جو بیسٹ پاسبل ڈیسیژن ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. خواتین کے رائٹس کو انشور کیا جاتا ہے, اسپیشلی ہیراسمنٹ سے ریلیٹڈ اگر چیزیں ہیں ان کو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے, بیکاز یہ بہت بہت اہم ایشو ہے. ہمارے بہت سارے ادارے اس ٹائم پہ فیڈرل ہوں یا صوبائی لیول پہ ہوں, وہ اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ایون سائبر کرائم کی اگر بات کی جائے, سائبر ہراسمنٹ کی اگر بات کی جائے, اس چیز پہ بھی قانون سازی ہو رہی ہے. لیکن وفاقی محتسب میں جتنے کیسز ابھی تک ہیں وہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ آسانی رہتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ جائیں عدالت میں جائیں, وہاں پہ ان کو کچھ چیزوں کو پروف کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے. ہمارا لٹیگیشن والا پروسیس اتنا زیادہ اسموتھ نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ
کہ اسلام نے جو ہمیں بیسک رائٹس دیے ہیں ان کو اب ہمارے ادارے جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان لاز کو، اس کی آسانی تمام تر شہریوں تک پہنچنی چاہیے، نہ صرف خواتین بلکہ سب تک پہنچنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے، بچوں کے، سب کے حقوق ہیں، سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اس ادارے کے بعد اس طرح کے اور ادارے قائم کرنے چاہیے اور ان کو فعال بنانا چاہیے۔ اچھا پنسوتا صاحب، چونکہ ظاہر آپ قانون دان ہیں اور قانون سے بڑی چیزیں جا جڑتی ہیں اس کی، جب ہم ایسے قوانین کی بات کرتے ہیں، حراسیت کی بات کرتے ہیں، تو اکثر و بیشتر خواتین جو قوانین کی کمپلیکیشنز ہیں ان سے بھی ڈر جاتی ہیں اور سامنے نہیں آتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو یہ بتانا کہ یہ ان کا حق ہے اور اپنے حق کے لیے آگے آئیے، ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے اس کے لیے آگاہی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹو میک آل دا فیمیلز آف پاکستان اویئر آف دس لا۔ اس قانون کی جو ایک ایگزسٹنس ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا ہی بہت ضروری ہے، جو کہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے پاس بھی جب کلائنٹس آتی ہیں تو دے آر ناٹ اویئر آف دس لا کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیگل پروٹیکشن موجود ہے۔ سیکنڈلی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپیکٹو جو متصب ادارے ہیں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان، اینڈ دین آف کورس وفاقی جو ہے، ان کا اپنا رول ہے ٹو میک their presence felt and to be known throughout Pakistan۔ دیکھیں فوسپا تو بہت زیادہ اس پر کام کر رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پریزنس ہے، رشمالہ طارق صاحبہ کے اپنے پیجز ہیں، فوسپا کے اپنے پیجز ہیں، یہ کانفرنسز بہت کرواتے ہیں، جگہ جگہ پر ان کی پریزنس نظر آتی ہے۔ باقی 4 صوبوں کے اندر ابھی مجھے اس طرح سے جو لوکل پروونشل لاز ہے اس میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ جب تک خواتین اس کو دیکھیں گی نہیں، جب تک اس کے اوپر آگاہی نہیں دی جائے گی، جو ہم کام اس وقت کر رہے ہیں، پروگرام اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ نہیں دی جائے گی، تو آئی تھنک ان کو پتہ نہیں لگے گا۔ اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس قانون کے تحت کون کون سی خواتین جو ہیں وہ اپروچ کر سکتی ہیں متصب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو یہ محکمہ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کی کام کی جگہ پر آپ کے کسی کولیگ نے یا کوئی شخص وہاں پر آیا ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ رکھتا ہے جس میں جنسی ہراسگی کا ایسپیکٹ ہے یا سیکشول ہراسمنٹ ہو یا کوئی ایسا فیور مانگا جائے جس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ ہو کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا اگر آپ مجھے آگے سے پروموشن ہے، اینی تھنگ جس کے کوئی سیکشول فیور مانگی جائے، تو وہ جو ہے وہ اسٹرکٹلی comes within the confine of this particular law۔ اور اس لاء کے اندر پھر آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ وہاں جا کر کمپلینٹ فائل کریں، کمپلینٹ کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو بلایا جاتا ہے، ودن 3 days رپلائی منگوایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو ودن 7 days جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے رپلائی فائل کرنے کی، پھر دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے، جرا ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور ودن 3 months اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور میجورٹی آف دا کیسز کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قوانین موجود ہیں، خواتین کو حوصلہ اور ہمت لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ 2021 سلو نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹسمین کو شاٹس کھیلنے میں اقبال جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو صورتحال ہے اس پر بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پہلے راؤنڈ کا میچ اور دوسرے گروپ کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس میں پاکستان کے کچھ میچز کا تذکرہ یہاں پر ہم کر لیتے ہیں۔ 24 اکتوبر کو پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، اسی طرح 26 اکتوبر پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ ہوگا، 29 اکتوبر پاکستان بمقابلہ افغانستان ہوگا، 2 نومبر پاکستان بمقابلہ گروپ اے کے راؤنڈ 1 کوالیفائر میں دوسرے نمبر پر آنے والی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ہوگا، پھر 7 نومبر کو پاکستان بمقابلہ گروپ بی کے راؤنڈ 1 کوالیفائر میں پہلے نمبر پر آنے والی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ تو یوں اگر ہم بات کرتے چلیں تو بڑے ایکسائٹڈ میچ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پنسوتا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں کہ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس میچ کو لے کر؟ دیکھیں جی، اگر تو ورلڈ کپ کا تذکرہ کیا جائے تو ایز اے اسپورٹس مین میں خود چونکہ اسپورٹس کے شعبے سے منسلک رہا ہوں، اپنے ارلی ایجز میں کھیلا ہوں پاکستان انڈر 19 ہاکی کے لیے، میرا صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کا اصل جو ورلڈ کپ کا میچ ہے وہ ہے ہی 24 کو، یا پاکستان 24 کو ورلڈ کپ جیت جائے گا یا پاکستان خدا نہ خواستہ 24 کو ورلڈ کپ ہار جائے گا۔ پاکستان کا جو انڈیا جو ہے وہ ایک روایتی حلیف ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہم میچز میں لڑتے رہے ہیں، اور پاکستان کا ریکارڈ ایز فار ایز دا ورلڈ کپ از کنسرنڈ اتنا اچھا نہیں ہے ود انڈیا۔ وی ہیو آلویز لاسٹ ٹو انڈیا ایز فار ایز ورلڈ کپ میچز آر کنسرنڈ، چاہے وہ ون ڈے ہو یا T20 ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم 89 رن سے آ رہے تھے، تو آئی تھنک پاکستان شوڈ گیئر اپ، اور بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ میرے سب سے فیوریٹ پلیئر ہوں گے اس میں۔ بابر اعظم صاحب از ون آف دا بیسٹ بیٹسمین ان دا ورلڈ، ان فیکٹ دا بیسٹ بیٹسمین ان دا ورلڈ۔ اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا وراٹ کوہلی سے، وراٹ کوہلی صاحب بھی جو ہیں وہ از پروبلی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ان کی آپس میں بہت زیادہ تقابلی جائزہ بھی کیا جاتا ہے۔ دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، سو بڑا خوبصورت اور ایک اچھا میچ جو ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن یہ میچ سارے کا سارا ڈیپینڈنٹ ہوگا
दिमाग के ऊपर ये मैच सारे का सारा डिपेंडेंट होगा नर्व्स का. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मैच ऑफ परफॉर्मेंस तो आई जाती है, दोनों अच्छी टीम्स हैं, इंटरनेशनल टीम्स हैं, लेकिन उस दिन जो है वो सारे का सारा है कि कौन किसके ऊपर गालिब आ जाता है और कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन पर देता है. इट इज गोइंग टू बी अ मेंटल गेम जिसमें अनफॉर्चुनेटली टू आवर डेट्रीमेंट इंडिया आई बिलीव ज्यादा बेहतर है अपनी नर्व्स की गेम में, उनकी खेलने की सलाहियत भी बेहतर है. लेकिन पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि अगर किसी को अपसेट करना हो तो दुनिया की बेस्ट टीम है व्हेन इट कम्स टू अपसेटिंग अ मैच. सो आई बिलीव ऑल माय आईज सेट ऑन द मैच. इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन द मैच. इंशाल्लाह. जो हम इसके लिए दुआगो भी हैं और जैसे कि बाबर आजम ने भी कहा है कौम से कि भी वो दुआ भी करें और उसके साथ साथ वो सपोर्ट भी करें. तो ये कितना ज़रूरी है ना, जब सपोर्ट की बात आती है यकीनन प्रेशर होता है एक गेम का. और ऑलरेडी जब हम पाक भारत मुकाबले की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जंग के मैदान में हमने अपने खिलाड़ी उतार रखे हैं. तो वो जो एक प्रेशर है उसको किस तरीके से कौम उन पर कम कर सकती है? बिल्कुल आलिया, जैसे अहमद भी कह रहे थे, क्रिकेट में स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना होता है तो ये गेम सिर्फ और सिर्फ नर्व्स की गेम होती है. और इसमें अगर आप इस प्रेशर को हैंडल कर लें तो आप इस गेम पे काबू पा सकते हैं और परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से होती है. अब क्रिकेट या कोई भी खेल हो उसमें हिस्ट्री इतना मैटर नहीं करती. उसमें मैटर ये करता है कि आज की जो टीम है, आज की जो गेम है, आपके सामने वाली टीम के साथ आप किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हुए और स्पेशली उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आज की गेम पे आप परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं. पास्ट में आपकी क्या हिस्ट्री रही है, किस टीम ने कितने मैचेस जीते, किस टीम ने किस टीम को कितनी बार हराया, वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता. लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि दोनों साइड से एक तो शायकीन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे होते हैं अपनी टीम से, तो उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना और फिर परफॉर्म करना और साथ ही साथ कुछ हिस्ट्री को भी माइंड में रखना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है. पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान टीम हमेशा जो है वो जैसे अहमद भी कह रहे थे अपसेट कर देती है. सो लेट्स होप कि इस बार भी पाकिस्तान की टीम इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करे और ग्राउंड के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सके. बहुत शुक्रिया अहमद पंसोदा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे. हिना आर्य साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजर्बे से बहुत तफसीलन मुख्तलिफ जो हमारे मौज़ूआत थे उन पर नाज़रीन इन्होंने बात की. जैसे कि हम पाक भारत मैचेस का तस्करा करें, 24 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा होगा. इसके बाद पाकिस्तान 26 अक्टूबर को शारजा में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगा और अफगानिस्तान का पहला मैच 25 अक्टूबर को शारजा में होगा. और ये जो ग्रुप है ये 8 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा. और इसके साथ हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.